रावलपिंडी पुलिस का शरई सजाओं को काबिल अमल बनाने के लिए इकदाम। अब चोरी साबित होने पर चोर का हाथ भी काटा जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमे में इस्लामी दफात लगाने के लिए डीएसपीज को मरासला लिख दिया है। हुक्म पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। चोर हो जाएं होशियार, चोरी साबित होने पर सिर्फ जेल की हवा नहीं बल्कि हाथ भी काटे जा सकते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने शरई सजाओं को काबिल अमल बनाने के लिए कमर कस ली। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमे में इस्लामी दफात लगाने के लिए डीएसपीज को मरासला भी लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि चोरी वगैरह के मुकदमात में इस्लामिक लॉ की दफात का भी इत्तलाक होता है, लेकिन इंदराज मुकदमा के वक्त इस्लामिक लॉ को शामिल नहीं किया जाता। दुरुस्त दफात के मुताबिक मुकदमात दर्ज न होने की वजह से मुलजिमान को दौरान ट्रायल अदालत से करारवा की सजा नहीं होती है। मुरासले में हुक्म दिया गया है कि चोरी के मुकदमे में ताजीरात पाकिस्तान की दफा 382 के साथ इस्लामिक लॉ शामिल किया जाएगा, जबकि 392, 394 ताजीरात पाकिस्तान के साथ 79/6 और 20 इस्लामिक लॉ शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक मरासले के बाद थानों में इस्लामी दफात के तहत मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है। गुज़िश्ता दिनों से रावलपिंडी के बाद थानों में चोरी वगैरह के मुकदमात में इस्लामी दफात भी शामिल की गई हैं। और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि अब चोरी साबित होने पर चोर का हाथ भी काटा जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमे में इस्लामी दफात लगाने के लिए डीएसपीज को मरासला लिखा है। इसी बारे में तफसीलात आपसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून चौधरी नुमान एडवोकेट। उनसे मज़ीद बात करते हैं। और इसी तरह से नईमुल हसन एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले फरजाना बारी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरजाना बारी साहिबा, एसएसपी की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है कि अब इस्लामी कवानीन भी शामिल करने की हिदायत की गई हैं और हाथ भी काटे जा सकते हैं। शरई सजाओं के हवाले से ये इकदामात उठा रही है रावलपिंडी पुलिस, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जाहिर है कि जिस मुल्क के अंदर पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स होंगे, मतलब आपने जो है ये शरीयत का निज़ाम भी है, फिर आपका अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिर आपके साथ जिरगे पंचायतों के कवानीन भी चल रहे हैं। तो जाहिर है कि पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स होंगे तो इस किस्म के मसाइल जो है वो जन्म लेते रहेंगे। जाहिर है कि ये जो सजाओं का की जो वो बात है, इन एनी केस मतलब किसी भी ऐसे माशरे के अंदर जो कि इस्लामिक सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है, वहाँ आप इस्लामिक सजाएं नाफिज नहीं कर सकते। मतलब जिनको इस्लाम के बारे में अगर खबर हो, अगर आप हजरत उमर फारूक की भी बात करें कि जब उन्होंने कहा कि अगर दरियाए फरात के दजला फरात के किनारे एक इंसान भी भूखा है तो फिर मुझे ये हक नहीं है उसको सजा देने का। तो ऐसे समाज के अंदर जहाँ पे आपने रियासत जो है वो बिल्कुल अवाम के को हुकूक देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है और सोशल वेलफेयर स्टेट जो है वो कहीं दूर दूर उसका नामो निशान नहीं है, वहाँ सिर्फ इस्लामिक जो सजाओं का को नाफिज करना, इससे बड़ा जुल्म तो कोई और हो नहीं सकता है। और फिर आप देखें कि ये इंडिविजुअल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए हैं, इनको कहाँ से ये ताकत मिलती है कि कभी वो इस्लाम के नाम पे यूनिवर्सिटियों में कहते हैं कि औरतें जो हैं वो ये वाले नकाब हिजाब पहन के आए, कभी वो ये कहते हैं कि जी इनके शिके लगा के इन लोगों के हाथ काटने शुरू कर दे। तो बात यही है कि जब रियासत जो है वो एक फेल हो चुकी है तो उसके अंदर जो बैठे हुए फिर छोटे छोटे जो आप समझे कि जो उसके कारिंदे हैं वो खुद रियासत का जो एक ताकत है उसको अपने हाथों में लेके फिर इस किस्म की जो है वो चीज़ें जो है उनके ऊपर अहकामात और नोटिफिकेशन या उसकी डिमांड इस तरह की चीज़ें रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जिस पुलिस ऑफिसर ने ये कहा है उसकी बाकायदा उसकी सरजनिश होनी चाहिए, उसकी बात पुरस होनी चाहिए कि उसने किसकी इजाज़त से ये एक नोटिफिकेशन निकाल के एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान वैसे ही मसाइल में गिरा हुआ है और उसमें इस किस्म की डिबेट को शुरू करना जो है ये मजीद लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और इंतशार फैलाने वाली बात है।
اور فرزانہ باری صاحبہ، لیکن اسلامک لا کے حوالے سے اگر اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور جس طرح سے متعلقہ جو آفیسرز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے، دیکھیں حل کیسے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو ریپ کی سزا جو ہے، گینگ ریپ اور بچوں کے ساتھ ریپ کی سزائے موت ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی سزا ہو نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آئے دن یہ کرائم ہوتے ہیں نا، جرائم ہوتے ہیں۔ جرائم جو ہیں، دیکھیں سزائیں جو ہیں، سزاؤں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، سزائیں کتنی سخت ہو یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، امپورٹنٹ بات ہے کہ سزا ہونی چاہیے۔ تو اب یہ جو آپ جو ایک اس قسم کی سزائیں جو آپ سمجھتے ہیں، جب ایک ریاست جو اسلامک ویلفیئر ریاست ابھی بنی ہی نہیں ہے، وہاں آپ اس قسم کی سزائیں نافذ کر کے کیسے جرائم کو روک سکتے ہیں؟ آپ کو جرائم کی روک تھام کے لیے پہلے جو ایک بھلائی ریاست ہے اس کو وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے، ان کو وہ لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام کرنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کے روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ تمام اخلاقی اقدار جو ہے انکلکیٹ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس سماج میں اگر کوئی پھر جرم ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم یہ ان چیزوں کی بات کر سکتے ہیں کہ اچھا سزائیں کس قسم کی ہونی چاہیے۔ یہاں تو آپ دیکھیں کہ سزائیں ہوتی نہیں ہیں، جو جرائم غریب لوگوں کے خلاف کمٹ ہوتے ہیں، عورتوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف، غیر مسلم پاکستانیوں کے خلاف، ان پہ سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے اس پورے سماج کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد کے رجحانات میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سزائیں تو جو آلریڈی ہیں وہی نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ سخت سے سخت سزائیں کر کے جرائم کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب ہاتھ کاٹ کے آپ سزائے موت کے قانون آپ نے بنایا ہوا ہے، اس پہ آپ جرائم جو ہے وہ ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہاتھ کاٹنے سے جو ہے وہ جرائم کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ میری جو سمجھ سے بالکل باہر بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میری سمجھ سے بالکل یہ باہر بات ہے، اس طرح تو جرائم پر کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ فرزانہ باری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ماہر قانون نعیم الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ نعیم الحسن صاحب، راولپنڈی پولیس کا جو شرعی سزاؤں کو قابل عمل بنانے کا اقدام ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ قانونی طور پر؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی، اور میں جنرلٹی میں جو ہے فرزانہ سے ایگری کروں گا، لیکن تھوڑا سا اس کا بیک ڈراپ ہے یا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک سینئر وکیل ہیں راجہ ضیافت، ان کی پٹیشن تھی، اور ہائی کورٹ میں جو ہمارے جسٹس ہیں عبدالعزیز صاحب، وہاں پہ پولیس نے نارمل ایف آئی آر میں ایک جو ہاؤس بریکنگ کا سیکشن تھا وہ لگایا ہی نہیں، جس پہ ان کی بڑی سخت سرزنش ہوئی۔ اس سرزنش کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ حدود میں بھی کچھ سزائیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ انہوں نے انڈرٹیک کیا جی کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے۔ اور اس کی مزید اگر ہم پیچھے جائیں تو ہسٹری میں آپ کو یاد ہوگا جو 79 میں آئے تھے شریعت کا نفاذ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو کچھ ایکٹ آئے تھے، ان ایکٹس کے میں سے جو ایک ایکٹ ہے یہ جو افینسز اگینسٹ پراپرٹی تھے، یہ اس کے متعلق صرف سرکولر جاری ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راولپنڈی پولیس کی سرزنش ہوئی تھی وہاں پہ وہ اس پراپرٹی کے معاملات پہ ہوئی تھی، تو اس کی حد تک انہوں نے سرکولر اپنا جو فیس سیونگ کے لیے نکال دیا ہے، ورنہ واقعی یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ 2009 SCMR 356 میں کہہ چکی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں تزکیۃ الشہود وٹنس ہیں، ان کے کرائٹیریا پہ کوئی پورا اترتا ہی نہیں ہے، اور پھر ہمارے ہاں وٹنس کو ویسے بھی تحفظ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ عدالتوں کے دروازوں پہ مار دیے جاتے ہیں، عدالتوں کے باہر، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے نعیم الحسن صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، معروف عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ راولپنڈی پولیس کا شرعی سزاؤں کو قابل عمل بنانے کے لیے اہم اقدام سامنے آیا ہے، ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اب چوری ثابت ہونے پر چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا شکریہ، مجھے آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ بنیادی طور پر جو سزائیں ہوتی ہیں، سزائیں جرم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ایک آفاقی اور عالمی ایک حقیقت ہے کہ جب جرم کے بجائے سزاؤں کی تشہیر ہوگی تو اس سے جرم کم ہوگا، اور اس میں کسی لمبی چوڑی ڈیبیٹ یا دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بادی نظر میں واضح ہوتی ہیں،
تو اگر کسی بھی معاشرے میں سزاؤں کو عام کر دیا جائے یا وہاں کی انتظامیہ چاہے وہ سزا پنشمنٹ کے طور پر ہو یا مالی سزائیں ہوں، تو وہاں جو جرم کا ریشو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جرم کے بڑھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہاں پر گناہ کی تشہیر تو ہوتی ہے لیکن یہاں سزا کی تشہیر نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اس مجرم کو کیا سزا عدالتوں نے دی ہے یا قانون نے دی ہے اس کی تشہیر نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ جو ہے نا واضح طور پر آئے روز ایک جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جو یہاں راولپنڈی پولیس کی آپ کہہ رہے ہیں یا میں اوورآل بات کروں گا، جی حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت کے اندر ہی بقا ہے۔ اگر ہمارے یہاں اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے اور اس کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے، دیکھیں یہ الگ بات ہے، تزکیۃ الشہود کا پرابلم ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ اس کا بنیادی جو قانون ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک قانون کی بات ہے اور ایک اس کی امپلیمنٹ، تو امپلیمنٹ میں اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون کو آپ ختم کر دیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے قریبی پڑوسی ملک کے اندر جو ہے نا سزائیں وہاں پر اسلامی نافذ ہوئی ہیں طالبان دور میں، ہم ان کی ہر چیز کی تائید نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے یہ اچھی چیزیں تو لیں نا کہ وہاں یہ سزائیں نافذ ہوئی ہیں، تو بتائیں وہاں پر شرح کہاں چلی گئی؟ یہ کرائم ریشو گھٹ کے کہاں زیرو پہ ایک ٹائم تھا کہ چلا گیا، اور اب بھی وہاں پر کرائم ریشو کتنا نیچے آ گیا۔ آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے تو وہاں پر جرائم کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بھائی لوگ کھلی دکانیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی چوری نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر کسی کا لاکھ روپیہ پڑا ہوا اور ٹیبل پہ کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں سب کو پتہ ہے کہ یہاں ایٹ دی اسپاٹ ہمیں سزا ملے گی۔ ہمارے اس معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں سب کو پتہ ہے کہ پہلے پولیس نہیں تو بعد میں جج نہیں تو وکیل، یہاں یوں ہم کہیں نہ کہیں سے نکل جائیں گے، لہذا سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نوعیت کی سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور دوبارہ سے ہی ایسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔